बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान रौनक। मैं हूं नाजिया कंवल। खेलों की खबरों में मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अनीस। मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। निगरां हुकूमत मुल्की माशी बेहतरी के लिए कोशां है। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल के क़याम से आइंदा मुंतखब हुकूमत बेहतर फैसले कर सकेगी। 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस लोगों को सजा मिलनी चाहिए। आइन किसी को भी मुसल्लह कार्रवाइयों की इजाज़त नहीं देता। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की निजी टीवी के प्रोग्राम में गुफ्तगू। आम इंतखाबात की गहमा गहमी, कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद होने के खिलाफ इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में अपीलों पर समाअत। नजरसानी शुदा फहरिस्तें 11 जनवरी को जारी होंगी। मुल्क भर के इंतखाबी हलकों के पोलिंग स्टेशन की इब्तदाई फहरिस्त जारी। हलके का वोटर और उम्मीदवार एतराज़ या तजवीज़ 11 जनवरी तक जमा करा सकता है। 12 से 17 जनवरी तक DROs एतराज़ात और तजावीज़ पर फैसले देंगे इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन मुकम्मल तौर पर फाल है। किसी किस्म का कोई बहरान नहीं। अफवाहों पर ध्यान न दें। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन अलील हैं। जल्द और मुकम्मल सेहतयाबी के लिए दुआ गो हैं। वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी। आठ फरवरी के इंतखाबात मुल्क की तरक्की का नुक्ता आगाज साबित होंगे। अवाम को महंगाई से निजात दिलाने के लिए इनकलाबी इक़दामात यकीनी बनाएंगे। मालियाती इदारों सरमायाकारों के साथ साथ अवाम के एतमाद को भी बहाल करेंगे। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ की पार्टी रहनुमाओं से गुफ्तगू। इंतखाबात की तैयारियों के हवाले से कारकुनों और रहनुमाओं के जज्बे की तारीफ। पीपल्स पार्टी के मंशूर में तमाम मसाइल का हल है। 8 फरवरी को अवाम तीर पर ठप्पा लगाकर नौजवान क़यादत को आगे लाएं। बेरोजगारी और महंगाई का खात्मा हमारी तरजीह है। तालीम और सेहत की सहूलियात मुफ्त फराहम करेंगे। गरीब अवाम को 30 लाख घर बनाकर देंगे। कारकुन पार्टी का पैगाम घर घर पहुँचाएं। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का लाहौर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। इसराइली फौज के हाथों निहत्ते फलस्तीनियों का कत्लेआम, जमीनी, फजाई और बहरी हमले, मजीद 113 शहीद। सेहूनी फोर्सेस का खान यूनस में एक घर पर हमला, 22 फलस्तीनी शहीद। 7 अक्टूबर से जारी इसराइली हमलों में शहदा की मजमूई तादाद 22,835 हो गई, 58,000 से ज्यादा जख्मी। जंगजदा इलाके में रोजाना औसतन 100 बच्चे मारे जा रहे हैं। डॉक्टरों की आलमी तंजीम डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स का एक बार फिर गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। शहदा हमारे सरों का ताज हैं। कुर्बानियां रायगा नहीं जाने देंगे। मुल्क दुश्मन अनासिर की साजिशें कामयाब नहीं होने देंगे। धमाकों में हमारे प्यारे शहीद हो रहे हैं। दहशतगर्दों के सामने किसी सूरत नहीं झुकेंगे। बलोचिस्तान शहदा फोरम के रहनुमाओं की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। मखसूस सियासी जमात की रियासत मुखालिफ शरपसंदी और प्रोपेगेंडा एक बार फिर बेनकाब। सानहा 9 मई में मुलव्वस शरपसंद अनासिर के सोशल मीडिया पर जारी प्रोपेगेंडे की असल हकीकत मंजर आम पर। नकाब पोश तकरीबकार ने गाड़ियों की तोड़ फोड़ की, लेकिन इसका झूठा इल्ज़ाम रियासती इदारों पर आयद कर दिया। गाड़ियों की तोड़ फोड़ में मुलव्वस शख्स किसी इदारे का नहीं बल्कि खुसूसी जमात का शरपसंद है। वीडियो शवाहिद से साबित। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की बावकार वतन वापसी। हर जिले में आरसी कैंप कायम। रिहायशी सहूलियात की फराहमी। 693 अफगान शहरियों पर मुश्तमिल मजीद 46 खानदान वापस लौट गए। अफगानिस्तान वापस जाने वालों की मजमूई तादाद 4,60,800 से ज्यादा हो गई। बुहेरा अरब में समंदरी तहफ़्फ़ुज़ का अज़्म। पाक बहरिया ने बहरी जंगी जहाज़ों को इलाके में तैनात कर दिया। पाकिस्तान के तिजारती रास्तों की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए मुसलसल पेट्रोलिंग।
خطے میں بحری امن و امان برقرار رکھنے کے حوالے سے اپنی قومی ذمہ داری سے بخوبی آگاہ ہیں ترجمان پاک بحریہ۔ مقبوضہ کشمیر میں تحریک آزادی کو دبانے کے اوچھے ہتھ کنڈے، مختلف علاقوں میں بڑے پیمانے پر محاصرے اور تلاشی کی کارروائیاں، متعدد افراد گرفتار۔ قابض فوج خواتین اور بچوں سمیت لوگوں کو شدید سردی میں کئی گھنٹے تک کھڑا کر دیتی ہے، حریت قیادت کی ظالمانہ اقدام کی شدید مذمت۔ بنگلہ دیش میں عام انتخابات کے لیے ووٹ ڈالنے کی شرح 40% رہی۔ بنگلہ دیش نیشنل پارٹی سمیت اپوزیشن جماعتوں کا الیکشن کا بائیکاٹ۔ شیخ حسینہ واجد کے مسلسل چوتھی بار وزیر اعظم منتخب ہونے کی راہ ہموار۔ الیکشن سے قبل پرتشدد واقعات، 20 پولنگ سٹیشنز جلا دیے گئے۔ آئی سی سی انڈر 19 کرکٹ ورلڈ کپ، کپتان سعد بیگ کی قیادت میں پاکستانی ٹیم جوہانسبرگ پہنچ گئی۔ انڈر 19 ورلڈ کپ 19 جنوری سے 11 فروری تک منعقد ہوگا۔ 16 ٹیمیں 4 گروپس میں تقسیم۔ گروپ ڈی میں پاکستان اپنا پہلا میچ 20 جنوری کو افغانستان کے خلاف کھیلے گا۔ اسلام آباد میں 36ویں فیڈرل کپ نیشنل رینکنگ ٹینس چیمپئن شپ، مینز سنگلز ٹائٹل ٹاپ سیڈ محمد شعیب کے نام رہا۔ فائنل میں عقیل خان کو 6-2 اور 6-4 سے ہرایا۔ خواتین سنگلز کا ٹائٹل سارہ محبوب خان نے جیتا۔ فائنل پی ٹی وی سپورٹس HD پر براہ راست دکھایا گیا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، خبروں کی تفصیل ایک بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ ہماری روایتی خوشیوں کو یادگار بناتا ہے میرا پے پاک کارڈ۔ ڈسکاؤنٹس اینڈ ڈیل سے چھوٹے مومنٹس کو بڑا بناتا ہے میرا پے پاک کارڈ۔ اپنے بینک سے پے پاک ڈیبٹ کارڈ نام لے کر طلب کریں۔ چوز ہوپ، چوز پے پاک۔ بریک کے بعد خبرنامے میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں، وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا ہے کہ حکومت ملکی معاشی بہتری کے لیے کوشاں ہے۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کے قیام سے آئندہ منتخب حکومت بہتر فیصلے کر سکے گی۔ 9 مئی کے واقعات میں ملوث لوگوں کو سزا ملنی چاہیے۔ بلوچستان میں کالعدم تنظیمیں تشدد پر یقین رکھتی ہیں۔ آئین کسی کو بھی مسلح کارروائیوں کی اجازت نہیں دیتا۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی نجی ٹی وی کے پروگرام میں گفتگو کی تفصیل بتا رہے ہیں محمد مظہر عباس۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ معیشت کی بہتری کے لیے نگران حکومت نے اقدامات اٹھائے۔ SIFC کے قیام سے آئندہ منتخب حکومت بہتر فیصلے کر سکے گی۔ انہوں نے کہا کہ سابقہ حکومتیں مواقع ملنے کے باوجود گورننس کے مسائل حل نہ کر سکیں۔ حقیقی جمہوریت پر یقین رکھتا ہوں، نئے انتخابات میں عوام اپنے نمائندے منتخب کریں گے۔ الیکشنز کنڈکٹ ہونے ہیں انشاءاللہ 8 فروری کی شام تک یا 9 کی صبح تک پاکستان کے عوام کو پتہ لگ جائے گا کہ انہوں نے کس کے حق میں فیصلہ دیا ہے۔ یہ فیصلہ تو پاکستان کے عوام نے کرنا ہے۔ اگر وہ اس طرح کا فیصلہ کریں گے تب بھی ہمیں آئینی طور پر اس آنے والی پارلیمنٹ جو بھی حکومت سازی کرتی ہے اس کو ٹرانسفر آف پاور پیسفل مینز کے ذریعے کرنا ہے، اور اگر کسی اور کی حکومت تشکیل پاتی ہے ان کو بھی ہمیں ٹرانسفر کرنا پڑے گا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ بدقسمتی سے بلوچستان میں لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے۔ کالعدم تنظیمیں مسلح کاروائیاں کر رہی ہیں۔ آئین میں کسی کو بھی مسلح جدوجہد کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ریاست کا تقدس اشخاص سے بڑا ہے۔ بلوچستان کے اندر چند مسلح تنظیمیں ہیں جو تشدد پہ مائل ہیں۔ ان کو یونائٹڈ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ، UK، EU، چائنا
ये तमाम की तमाम दहशतगर्द तंजीमें उन्होंने डिक्लेयर किया हुआ है। जब तक वो तशद्दुद पे माइल रहती हैं और तशद्दुद को समझती हैं कि वो एक टूल के तौर पर वो स्टेट क्राफ्ट में स्टेट के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सकेंगी या चेंज कर सकेंगी, तो जो मजबूत सेंट्रल अथॉरिटीज़ होती हैं उसमें उसके सामने वो नाकाम होती हैं। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि 9 मई में मुलव्विस अनासर के खिलाफ ट्रायल होने चाहिए और जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई हो। मोहम्मद मजहर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। आम इंतखाबात 2024 की गहमा गहमी शुरू हो गई है। कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद होने के खिलाफ इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में अपीलों पर समाअत जारी है। नजरसानी शुदा फहरिस्तें 11 जनवरी को जारी होंगी। इलेक्शन कमीशन ने मुल्क भर में हल्कावार पोलिंग स्टेशन की इब्तदाई फहरिस्त जारी कर दी है। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक हल्के का वोटर और उम्मीदवार पोलिंग स्टेशन की इब्तदाई फहरिस्त पर एतराज़ या तजवीज़ 11 जनवरी तक जमा करा सकता है। तर्जुमान के मुताबिक जिले रिटर्निंग अफसरान 12 से 17 जनवरी के दौरान इन एतराज़ात और तजावीज़ पर फैसले देंगे। इलेक्शन कमीशन के तर्जुमान का कहना था कि पोलिंग स्टेशन की हतमी फहरिस्त आम इंतखाबात से 15 रोज़ कबल आवेज़ा कर दी जाएगी। मुल्क भर में 8 फरवरी को इंतखाबात मुनक़्क़िद होंगे। आम इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों की जानिब से कागजात नामजदगी जमा करवाए जा चुके हैं। मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से अपने उम्मीदवारों को पार्टी टिकट जारी करने का सिलसिला भी जारी है। वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन मुकम्मल तौर पर फ़ाल है और किसी किस्म का कोई बहरान नहीं। उन्होंने कहा कि अफवाहों पर ध्यान न दें। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन अलील हैं, इनकी मुकम्मल और जल्द सेहतयाबी के लिए दुआगो हैं। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक ज़हीन और मेहनती ऑफिसर हैं और वो बहुत अच्छे तरीके से कमीशन का काम कर रहे हैं। ताहम पिछले कुछ दिनों से उनकी सेहत खराब थी और वो इससे कबल भी मेडिकल रेस्ट पर रहे हैं। उनका कहना था कि वो अब भी अगर उनकी सेहत ने इजाज़त दी तो वो जल्द ही अपने फ़राइज़ मनसबी सर अंजाम देंगे। इलेक्शन कमीशन के जारी बयान में कहा गया है कि इदारा मुकम्मल तौर पर फ़ाल है और इसके काम में किसी किस्म की रुकावट या रखना नहीं है। तातीलात के दिनों में भी इलेक्शन कमीशन और इसके दफातर काम कर रहे हैं। सेक्रेटरी की गैर मौजूदगी में कमीशन के 2 स्पेशल सेक्रेटरी एहसन तरीके से कमीशन के काम को चला रहे हैं। आम इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद होने के फैसलों के खिलाफ अपीलों पर समाअत जारी है। लाहौर हाई कोर्ट के 6 जजेस पर मुश्तमिल इलेक्शन अपीलेट ट्रिब्यूनल 10 जनवरी तक अपीलों पर समाअत करेगा। लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच में कायम इलेक्शन ट्रिब्यूनल में आज 40 से ज़ायद अपीलों पर समाअत हुई। आज छुट्टी के रोज़ भी इलेक्शन ट्रिब्यूनल काम करता रहा। जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर और जस्टिस अली ज़िया बाजवा ने अपीलों पर समाअत की। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने अपीलों की समाअत करते हुए ऐसे कई उम्मीदवारों को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी जिनके कागजात नामजदगी रिटर्निंग अफसरान ने नादहिंदा होने की बुनियाद पर मुस्तरद कर दिए थे। कराची में कागजात नामजदगी पर 262 उम्मीदवारों ने अपीलें दायर की हैं। सिंध हाई कोर्ट में 3 अपीलेट ट्रिब्यूनल्स ने 136 अपीलों पर समाअत हुई, जिसमें से 35 अपीलें मंजूर कर ली गईं और 3 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए, जबकि 33 पर फैसला महफूज किया गया। हल्का NA 242 से उम्मीदवार मोहम्मद शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी पर एतराज़ात की समाअत कल होगी। अपीलेट ट्रिब्यूनल ने बलूचिस्तान से 327 उम्मीदवारों को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में बलूचिस्तान से 405 अपीलें दायर की गई थीं। इलेक्शन ट्रिब्यूनल में बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जजेस जस्टिस हाशिम काकड़ और जस्टिस मोहम्मद आमिर नवाज राना उम्मीदवारों की अपील पर समाअत कर रहे हैं। जस्टिस हाशिम काकड़ ने समाअत के बाद दरख्वास्तें खारिज करके जाम कमाल को इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त दे दी। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौसम सरमा की तातीलात कल ख़त्म हो रही हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अगले हफ्ते का रोस्टर जारी कर दिया गया है। 9 जनवरी से 12 जनवरी तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केसेस की समाअत के लिए 7 सिंगल बेंच दस्तयाब होंगे। इन 7 बेंचों के अलावा इलेक्शन अपीलेट ट्रिब्यूनल के जज जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर कल 8 जनवरी को रिटर्निंग अफसरान के फैसलों के खिलाफ 6 अपीलों की समाअत भी करेंगे। मुस्लिम लीग नून के सदर मोहम्मद शहबाज शरीफ से ख्वाजा साद रफ़ीक, ख्वाजा सलमान रफ़ीक, मियाँ जावेद लतीफ़, मियाँ अता मोहम्मद मानेका, मलिक अफजल खोखर, मोहसिन शाहनवाज रांझा, डॉक्टर जुल्फ़िकार भट्टी, सरदार इरफान डोगर, मलिक सैफुल मलूक खोखर, चौधरी मोहम्मद तुफैल जट और मोहम्मद अशरफ जट ने अलग अलग मुलाकात की। मुलाकात में पार्टी उमूर और इंतखाबात की तैयारियों के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। शहबाज शरीफ ने इंतखाबात की तैयारियों के हवाले से पार्टी कारकुनों और रहनुमाओं के जज्बे की तारीफ की। उन्होंने कहा कि 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात पाकिस्तान की तरक्की का नुक्ता आगाज साबित होंगे।
عوام کو مہنگائی سے نجات دلانے کے لیے انقلابی اقدامات کریں گے، پاکستان پر مالیاتی اداروں، سرمایہ کاروں اور عوام کے اعتماد کو بحال کریں گے اور اقتصادی پالیسی میں توازن لائیں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ ہم ملکی تقدیر بدلنے کے لیے مثبت سوچ کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں۔ پہلے بھی عوام نے ہمارا ساتھ دیا اور آئندہ بھی ہمیں سرخرو کریں گے۔ وہ لاہور میں قومی اسمبلی کے حلقے NA 127 میں کارکنوں سے خطاب کر رہے تھے۔ تفصیل بتا رہے ہیں طاہر جعفری۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری لاہور میں قومی اسمبلی کے حلقے NA 127 سے انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں اور اپنی انتخابی مہم کے تحت حلقے کے عوام سے ملاقاتیں اور خطاب جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ٹاؤن شپ میں ورکرز کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا مقابلہ مہنگائی اور عوام کے معاشی مسائل سے ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم سیاست میں ایک نئے کلچر کو فروغ دیں گے۔ یہ تقسیم اور نفرت کی سیاست کے علاوہ ایک آپشن ہے اور وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے، وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا نوجوان قیادت ہے اور وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا عوامی معاشی معاہدہ ہے۔ آپ سب نے میرے نمائندے بن کر یہ الیکشن لڑنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی جیت آپ کی ہوگی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اسلم گڑھا کی رہائش پر کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ورکرز پارٹی کا منشور گھر گھر پہنچائیں۔ انہوں نے کہا کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے اور انشاءاللہ جیت عوام کی ہی ہوگی۔ پی پی کا حکومت ہوگا تو علاج بھی مفت ہوگا، پی پی کا حکومت ہوگا تو تعلیم بھی مفت ہوگا، پی پی کا حکومت ہوگا تو نوجوانوں کو روزگار ملے گا، پی پی کا حکومت ہوگا تو مزدوروں کو ان کا محنت کا صلہ ملے گا، پی پی کا حکومت ہوگا تو کسانوں کو اپنی فصلوں کی قیمت ملے گا، پی پی کا حکومت ہوگا تو ہم غربت کو مٹائیں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے لاہور کے علاقے چنگی امر سدھو میں انتخابی دفتر کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر کارکنوں سے خطاب کے دوران انہوں نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی محض وعدوں پر نہیں، عملی اقدامات پر یقین رکھتی ہے۔ اس سے پہلے بلاول بھٹو نے NA 127 کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا تو کارکنوں نے ان کا بھرپور استقبال کیا۔ طاہر جعفری، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان سراج الحق نے کہا ہے کہ ان کی جماعت انتخابات میں بھرپور انداز میں حصہ لے گی اور کامیابی حاصل کرے گی۔ لوئر دیر میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ملک کے استحکام کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ملک لازوال قربانیوں کے نتیجے میں وجود میں آیا، ہم سب کو مل کر اس کی ترقی اور خوشحالی کے لیے کام کرنا ہوگا۔ امیر جماعت اسلامی نے کہا کہ پاکستان قدرتی اور انسانی وسائل سے مالا مال ہے، ہم ملک کو معاشی خود انحصاری کے راستے پر گامزن کریں گے تاکہ بیرونی قرضوں سے نجات حاصل ہو سکے۔ پی ٹی آئی سندھ کے نائب صدر تیمور خان نے جمعیت علماء اسلام فے میں شمولیت کا اعلان کر دیا ہے۔ سینئر رہنما JUI فے علامہ راشد زمرو کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے پارٹی قیادت پر اعتماد کا اظہار کیا۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے علامہ راشد زمرو نے کہا کہ سندھ کی ترقی اور تعمیر کا سفر شروع کریں گے اور صوبے کا کوئی ایسا حلقہ نہیں جہاں JUI فے نے اپنے امیدوار کھڑے نہ کیے ہوں۔ راشد زمرو کا کہنا تھا کہ JUI فے ملک بھر میں متبادل پارٹی کے طور پر سامنے آئے گی اور ملک بھر کی طرح پشین میں بھی عام انتخابات کی تیاریاں جاری ہیں۔ قومی اسمبلی کا حلقہ NA 265 اہمیت اختیار کر گیا ہے۔ اس حلقے میں 3 جماعتوں کے سربراہان سمیت اہم شخصیات سیاسی میدان میں اتریں گی۔ تفصیل روح اللہ کاکڑ سے۔ ملک بھر کی طرح پشین میں بھی 8 فروری کو ہونے والے جنرل الیکشن کی تیاریاں جاری ہیں۔ بڑی سیاسی جماعتوں کا نظریہ قومی اسمبلی کا اہم حلقہ NA 265 پر بھی ہے۔ اس حلقے پر 3 سیاسی جماعتوں کے سربراہان سمیت بڑے بڑے سیاسی پہلوان میدان میں اترے ہیں۔ جمعیت علماء اسلام کے قائد مولانا فضل الرحمان پہلی بار بلوچستان سے قومی اسمبلی کے حلقہ NA 265 پشین پر انتخابات لڑیں گے۔ 8 لاکھ سے زائد آبادی والے اس حلقے میں 3,15,399 رجسٹر ووٹرز ہیں۔ 2018 کے انتخابات میں جمعیت علماء اسلام کے مولوی کمال الدین نے پشتونخوا ملیہ پارٹی محمد عیسیٰ روشاں کو 20,000 سے زائد ووٹوں سے شکست دی۔ 8 فروری کو جنرل الیکشن میں حلقہ NA 265 پر جمعیت علماء اسلام کے قائد مولانا فضل الرحمان، پشتونخوا میپ کے چیئرمین محمود خانہ تکزئی، پشتونخوا نیشنل عوام پارٹی کے خوشحال خان کاکڑ، آزاد امیدوار اسفندیار خان کاکڑ اور حاجی عبدالرؤف خان ترین کے درمیان کانٹے دار مقابلہ ہوگا۔ رولا کاکڑ، PTV نیوز، پشین۔ پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز کے صدر آصف علی زرداری سے بلاول ہاؤس لاہور میں جنگ سے تعلق رکھنے والی سیاسی شخصیات نے ملاقات کی۔ ملاقات کرنے والوں میں جنگ سے تعلق رکھنے والے حیدر بخاری، شہریار بخاری، نواب طاہر سیال اور ناصر عباس سیال شامل تھے، جنہوں نے PTI چھوڑ کر پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کی۔
اس کے علاوہ فہیم احمد خان بھی مسلم لیگ نون کو چھوڑ کر پی 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 میں شامل ہو گئے۔ اس موقع پر پی 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 ضلع جھنگ کے جنرل سیکریٹری نواز خان اور عبدالقادر شاہین بھی موجود تھے۔ اور پاکستانی فری لانسرز کے لیے خوشخبری، پاکستانی فری لانسرز اب پے پال کے ذریعے رقم وصول کر سکیں گے۔ وضع کردہ نظام کے تحت بیرون ملک سے کوئی بھی شخص اپنے پے پال والیٹ سے پاکستانی بینک اکاؤنٹ میں رقم بھیج سکے گا۔ دیکھتے ہیں نگراں وزیر آئی ٹی ڈاکٹر عمر سیف کا ویڈیو پیغام۔ خوشخبری کی بات یہ ہے کہ پاکستانی فری لانسرز پے پال کے ذریعے پیسے وصول کر سکیں گے، اور ہم نے یہ پروگرام تشکیل اس طرح سے دیا ہے کہ اب آپ کو پاکستان میں بیٹھے ہوئے پے پال کا اکاؤنٹ کھولنے کی ضرورت نہیں، بلکہ نظام وضع کیا گیا اس کے ذریعے باہر بیٹھا ہوا کوئی بھی شخص آپ کو اپنے پے پال والیٹ سے پیسے دے سکے گا جو آپ کو پاکستانی بینک اکاؤنٹ میں اسی وقت موصول ہو جائیں گے۔ پاکستان دنیا کے چند ممالک میں سے ہے جہاں پہ اتنی فارورڈ لکنگ اور بیلنسڈ سپیس پالیسی بنائی گئی جس کے ذریعے اسپارکو اور پاک سیٹ بھی اپنا کام جاری رکھ سکیں اور پرائیویٹ پلیئرز بھی آ کر پاکستان میں کمیونیکیشن سروسز کو آفر کر سکیں۔ کچھ بات کریں گے فلسطین کی صورتحال کی۔ ناظرین، غزہ اور مقبوضہ مغربی کنارے میں فلسطینیوں کی نسل کشی جاری ہے۔ خان یونس میں ایک گھر پر اسرائیلی حملے میں 22 فلسطینی شہید ہو گئے۔ غزہ کی پٹی کے وسطی علاقے میں قائم المغازی پناہ گزین کیمپ میں اقوام متحدہ کے ایک سکول اور دیر البلاح میں ایک مکان کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ ان حملوں میں بھی جانی نقصانات کی اطلاعات ہیں۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق غزہ میں جاری صہیونی بربریت میں شہداء کی مجموعی تعداد 22,835 ہو گئی ہے، جبکہ 58,000 سے زائد افراد زخمی ہوئے ہیں۔ مقبوضہ مغربی کنارے میں بھی اسرائیلی مظالم جاری ہیں۔ جنین میں اسرائیل کے فضائی حملے میں 6 فلسطینی شہید ہو گئے۔ تلکرم میں غاصب فوج کی فائرنگ سے 4 فلسطینی زخمی بھی ہوئے۔ ڈاکٹروں کی عالمی تنظیم ڈاکٹرز وداؤٹ بارڈرز نے ایک بار پھر غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا ہے۔ تنظیم نے غزہ کی صورتحال کو تشویشناک قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ جنگ زدہ علاقے میں روزانہ اوسطاً 100 سے زائد بچے شہید ہو رہے ہیں۔ اور ناظرین، اب آپ کو بتائیں کہ مخصوص سیاسی جماعت کی ریاست مخالف شرپسندی اور پروپیگنڈا ایک بار پھر بے نقاب ہو گیا۔ سانحہ 9 مئی میں ملوث شرپسند عناصر کے سوشل میڈیا پر جاری پروپیگنڈے کی اصل حقیقت منظر عام پر آ گئی۔ 9 مئی کو مخصوص سیاسی جماعت کے ایک نقاب پوش تقریب کار نے متعدد گاڑیوں کی پھوڑ کی، لیکن سیاسی جماعت سے جڑے اکاؤنٹس نے اس کا جھوٹا الزام ریاستی اداروں پر عائد کر دیا۔ ویڈیو شواہد سے ثابت ہوا ہے کہ گاڑیوں کی توڑ پھوڑ میں ملوث شخص کسی ادارے کا نہیں بلکہ مخصوص جماعت کا شرپسند ہے۔ اس شرپسند کو شیرپاؤ پل لاہور پر پولیس سے ڈنڈا چھینتے اور پھر گیریجن آفیسرز میس لاہور میں گاڑیوں کو نقصان پہنچاتے ہوئے واضح دیکھا جا سکتا ہے۔ سیاسی جماعت کا یہ طرز عمل ریاستی اداروں پر بے بنیاد الزامات لگا کر عوام کو گمراہ کرنے کی سازش ہے۔ بلوچستان شہداء فورم کے رہنماؤں اور شہداء کے لواحقین نے اسلام آباد میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ شہداء ہمارے سروں کا تاج ہیں، انہوں نے وطن کے لیے جان قربان کی۔ ہم بھی دہشت گردوں کے سامنے کسی صورت سرنڈر نہیں کریں گے۔ تفصیل ملک عمر سے۔ بلوچستان شہداء فورم کے رہنماؤں نے اسلام آباد میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم اپنے شہداء کا لہو کس کے ہاتھ پہ تلاش کریں۔ دھماکوں میں ہمارے پیارے شہید ہو رہے ہیں۔ پاک فوج زندہ باد کہنا جرم ہے تو ہم یہ جرم کرتے رہیں گے۔ بلوچستان کی اہمیت کو لے کر ملک دشمن عناصر پچھلے کئی عرصوں سے سازش میں لگے ہوئے ہیں، سازش جو کہ لوگوں کے دلوں میں ایک نفرت کی بیج کو جنم دے رہی ہے۔ اسی آگ میں پورا بلوچستان جل رہا ہے۔ کبھی بلوچ کو بلوچ کے خلاف لڑایا جاتا ہے، کبھی پنجابی کو بلوچ کے خلاف لڑایا جاتا ہے، کبھی پشتون کو بلوچ کے خلاف لڑایا جاتا ہے، ایک بھائی کو بھائی کے ساتھ لڑایا جاتا ہے۔ بلوچستان شہداء فورم کے رہنماؤں نے کہا کہ ملک دشمن عناصر عرصے سے سازشوں میں مصروف ہیں۔ ہم دہشت گردوں کے سامنے کسی صورت سرنڈر نہیں کریں گے۔ دہشت گردوں کو کیفر کردار تک پہنچانا ہوگا۔ میں اپنے شہیدوں کا لہو کس کے ہاتھ پہ تلاش کروں؟ جب ہمیں مارا جاتا ہے تو وہاں سے تنظیمیں قبول کرتے ہیں BLA BLF UBA کے نام پہ۔ میں ریاست سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ دہشت گردوں کے سامنے گھٹنے نہ ٹیکے، آپ دہشت گردوں کو جواب دے۔ پاکستان زندہ باد کہنا اگر ایک جرم ہے تو یہ جرم ہم کرتے جائیں گے۔ اسلام آباد پریس کلب کے باہر شہداء کے لواحقین نے احتجاج بھی ریکارڈ کروایا۔ اس موقع پر شہداء کے بچوں نے ملی نغمے بھی پیش کیے۔ یہودی ہمیں آزادی کی دنیا ہوئی حیران، ایک قائدی اعظم تیرا احسان ہی احسان۔ ملک عمر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔
وزیرستان کے علاقے میر علی میں معصوم بچوں کو دہشت گردی کا نشانہ بنانے پر علماء کرام نے کہا کہ بچوں کا خون بہانا بزدلی کی علامت ہے۔ انہوں نے کہا کہ 3 سے 15 سال کے بچوں کو دھماکے سے شہید کیا گیا، جو کہ انتہائی شرمناک اور مذموم فعل ہے۔ پاکستان کے ساتھ مذموم عزائم رکھنے والے پاکستان کے مسلمانوں اور پاک آرمی کے مخالفین نے باجوڑ میں ایک دفعہ پھر بارودی سرنگ کو دھماکے سے اڑایا ہے، جس میں 3 تا 15 سال کے بچے شہید ہو چکے ہیں۔ معصوم بچوں کا خون بہایا گیا ہے، جو یقیناً بزدلی کی علامت ہے، بزدلانہ فعل ہے، بزدلانہ عمل ہے۔ اسلام نے حالت جنگ میں بھی بچوں، عورتوں، غیر حربی لوگوں کا قتل سختی سے کنڈیم اور ممنوع کیا ہے۔ اور آپ دیکھیے آج کی جدید دنیا میں انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا بھی جو کہ اسلام سے اخذ کی گئی ہے، اس میں یہ قوانین موجود ہے۔ میں ان لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ خدا را آپ جہاد کو سمجھیں، اسلام کو سمجھیں، غیروں کا اہلکار نہ بنیں، اور اس وطن میں خون کی ہولی مت کھیلیں۔ اور ساتھ اپنے اداروں سے بھی ہم بار بار یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ ان لوگوں سے آہنی ہاتھوں کے ساتھ نمٹیں۔ یہ وہ لوگ ہیں خوارج، جس طرح خوارج اپنے آپ سے اسلام کی تفسیر کر دیتے، یہ وہی لوگ ہیں۔ یہ واقعات جو ہے ان کی ہم بھرپور مذمت بھی کرتے ہیں، اور یقیناً ان قسم کے واقعات سے ہمارے ملک کے رہنے والوں کے کبھی بھی حوصلے پست نہیں ہوں گے۔ شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں اور اسی طرح ضلع باجوڑ میں بارودی لائنوں کے بچھانے سے جو دہشت کے واقعات رونما ہوئے ہیں، ہم علماء کرام دہشت گردوں کی اس بزدلانہ فعل کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ ناظرین، سرزمین پاکستان کے دفاع کی خاطر پاکستان آرمی کے ان گنت جوان اپنے خون کی قربانی دیتے چلے آ رہے ہیں۔ ایسا ہی کراچی سے تعلق رکھنے والا بہادر جوان لانس نائک مقصود احمد ہے، جس نے دفاع وطن کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ یہ بہادر جوان 31 مئی 2008 کو دہشت گردوں کے خلاف لڑتے ہوئے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے ہمیشہ کی زندگی پا گیا۔ میرے شوہر 2008 میں شہید ہوئے اور بہت ہی نائس آدمی تھے، بہت کیئرنگ تھے، ہر طرح سے ہر رشتے کا لحاظ رکھتے تھے، اپنے والدین کا بھی، میری مدر کا بھی، ایز اے مدر ہر طرح سے وہ اپنے فرض اور سب میں بالکل ایکوریٹلی پورا کرتے تھے۔ تقریباً 3 سال کا ساتھ تھا ہمارا، لیکن وہ مجھے لگتا ہے کہ آج بھی میرے ساتھ ہی ہیں۔ ان کے ذہن میں تھا کچھ اس طرح کا چل رہا تھا کہ میں بھی کہ مجھے اللہ تعالیٰ شہادت نصیب فرمائے، تو اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ ان کو شہادت عطا فرمائی۔ مرنا تو سب نے ہے، لیکن اپنے وطن کے لیے جان قربان کی اور ان کی آخرت بھی سنور گئی۔ اتنی جس طرح سے وہ اپنی زندگی میں مجھے عزت دیتے تھے، مرنے کے بعد بھی انہوں نے مجھے ویسے ہی عزت دلوائی۔ الحمدللہ مجھے فخر ہے اپنے شوہر پر۔ قوم کو یہی پیغام دینا چاہوں گی، آپ لوگ شہداء کی قربانیوں کو رائیگاں مت کریں، اپنے وطن کی حفاظت کے لیے ہمتن گوش رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے، اور ہم سب آپ سے خوش ہیں اور ہم پرسکون ہیں جو آپ لوگ سرحدوں پہ اپنی ڈیوٹیاں انجام دے رہے ہیں، تو ہم سکون کی نیند سے یہاں پہ سو رہے ہیں۔ میرے والد مقصود احمد میری ولادت سے پہلے شہید ہو چکے تھے۔ میرے والد صاحب کے دوست آتے ہیں اور دیگر رشتہ دار جب آتے ہیں اور مجھے وہ لوگ سمجھاتے ہیں کہ آپ کے والد صاحب بہت گریٹ نائس آدمی تھے، تو مجھے سن کے بہت خوشی ہوتی ہے۔ مجھے فخر ہے کہ میں ایک شہید کا بیٹا ہوں۔ میرے وہ خوابوں میں، خیالوں میں آتے ہیں، وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ بیٹا نماز پڑھا کرو، اچھی باتیں کہا کرو، اور اپنا پڑھائی میں دل لگا کے پڑھا کرو۔ کہ میرا خود کا بھی شوق ہے کہ میں پاک آرمی جوائن کروں، 10 سروسز انجام کروں، اور میں اپنی طرح کے ینگسٹرز کو بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ محنت کریں، پاک آرمی جوائن کریں اور اپنے ملک کی حفاظت کریں۔
پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم افغان باشندوں کی وطن واپسی کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ روز 693 افغان شہری اپنے وطن واپس چلے گئے۔ اب تک پاکستان سے واپس جانے والے غیر قانونی مقیم افغان باشندوں کی تعداد 4,60,800 سے زائد ہو گئی ہے۔ افغان باشندوں کی باوقار انداز میں واپسی کے لیے ہر ضلع میں قائم عارضی کیمپوں میں رہائشی سہولیات فراہم کی گئی ہیں۔ بحیرہ عرب میں سمندری تحفظ کے حوالے سے حالیہ واقعات کے بعد پاک بحریہ نے اپنے جنگی بحری جہازوں کو علاقے میں تعینات کر دیا ہے۔ ترجمان پاک بحریہ کے مطابق بحیرہ عرب میں پاکستان کے تجارتی راستوں کی حفاظت یقینی بنانے کے لیے پاک بحریہ کے بحری جہاز مسلسل گشت کر رہے ہیں۔ پاک بحریہ کی جانب سے تجارتی گزرگاہوں کی فضائی نگرانی بھی کی جا رہی ہے۔ پیٹرولنگ کا مقصد پاکستان اور بین الاقوامی تجارتی بحری جہازوں کی حفاظت یقینی بنانا ہے۔ ترجمان کے مطابق پاک بحریہ خطے میں بحری امن و امان برقرار رکھنے کے حوالے سے اپنی قومی ذمہ داری سے بخوبی آگاہ ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے سری نگر، شوپیاں، کلگام، بارہمولہ، پونچھ اور راجوری اضلاع کے مختلف علاقوں میں بڑے پیمانے پر محاصرے اور تلاشی کی کارروائیاں کی۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق بھارتی فوجیوں نے گھروں میں گھس کر مکینوں کو ہراساں کیا۔ کئی علاقوں میں خواتین اور بچوں سمیت لوگوں کو گھروں سے باہر شدید سردی میں کئی گھنٹے تک کھڑا رہنے پر بھی مجبور کیا گیا۔ بھارتی فوجیوں نے شہریوں کو ہراساں کرنے کے لیے گولیاں بھی چلائیں۔ آخری اطلاعات آنے تک فوجی آپریشن جاری تھا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان نے سری نگر میں جاری ایک بیان میں اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل اور انسانی حقوق کی دیگر تنظیموں پر زور دیا ہے کہ وہ اپنی ٹیمیں مقبوضہ جموں کشمیر بھیجیں تاکہ وہ علاقے میں موجودہ بدترین صورتحال کا خود جائزہ لے سکیں۔ انہوں نے عالمی برادری پر بھی زور دیا کہ وہ بھارتی فورسز کی طرف سے جاری انسانی حقوق کی بڑے پیمانے پر خلاف ورزیوں کو روکنے میں مدد کرے۔ ترجمان نے بھارت اور مقبوضہ جموں کشمیر کی مختلف جیلوں میں بند حریت رہنماؤں اور کارکنوں سمیت ہزاروں کشمیریوں کی مسلسل غیر قانونی نظر بندی پر شدید تشویش کا اظہار کیا۔ KMS کی طرف سے جاری کی گئی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مودی حکومت کی جانب سے مختلف بہانوں سے کشمیریوں کی جائیدادیں ضبط کرنا مقبوضہ جموں کشمیر میں ایک معمول بن چکا ہے۔ بدنام زمانہ بھارتی تحقیقاتی ادارہ NIA کل جماعتی حریت کانفرنس اور جماعت اسلامی سمیت آزادی پسند کشمیری رہنماؤں اور تنظیموں کی کروڑوں روپے کی مالیت کی جائیدادیں پہلے ہی ضبط کر چکا ہے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق نے کہا ہے کہ کشمیری عوام بھارت کے سامنے اپنے مطالبہ آزادی سے کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ مسئلہ کشمیر پر قومی قیادت ایک پیج پر ہے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے کوٹلی میں ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ دفاع حق خود ارادیت کے لیے ہم ایک ہیں اور ایک رہیں گے۔ تحریک آزادی کشمیر کے پیچھے اخلاقی، سیاسی، سفارتی طور پر مسلح افواج پاکستان کی پوری قیادت کھڑی ہے۔ سپہ سالار کا پورا اعتماد حاصل ہے اس تحریک آزادی کشمیر کو۔ ہماری طاقت، ہمارا اصل، ہمارے اسلاف کا نظریہ کل کی بنیاد پر تحریک تکمیل پاکستان کی جنگ لڑنا ہے۔ کسی جز کی بنیاد پر، تقسیم کی بنیاد پر ہم اپنے حق خود ارادیت کو کسی صورت دنیا کے سامنے کبھی بھارت کے سامنے سرنڈر نہیں کریں گے۔ اس موقع پر قائد حزب اختلاف خواجہ فاروق احمد، پیپلز پارٹی کے چودھری محمد یاسین، سابق وزیر اعظم سردار عبدالقیوم نیازی، کنوینر حریت کانفرنس محمود ساغر اور دیگر رہنماؤں نے بھی خطاب کیا۔ عالمی منظرنامے سے آپ کو بتائیں کہ بنگلہ دیش میں عام انتخابات کے لیے ووٹ ڈالے گئے اور ووٹوں کی گنتی جاری ہے۔ ابتدائی نتائج کے مطابق کل 300 نشستوں میں سے حکمران عوامی لیگ نے 40 نشستیں حاصل کی ہیں، جبکہ جاتیہ پارٹی نے 4 اور آزاد امیدواروں نے 8 نشستوں پر کامیابی حاصل کی ہے۔ چیف الیکشن کمشنر نے اعلان کیا ہے کہ ڈالے گئے ووٹوں کی شرح تقریباً 40% رہی۔ بنگلہ دیش نیشنل پارٹی سمیت اپوزیشن جماعتوں نے انتخابات کا بائیکاٹ کرتے ہوئے عوام سے ووٹ نہ ڈالنے کی اپیل کی تھی۔ حزب اختلاف کی بڑی جماعتوں کی جانب سے الیکشن کے بائیکاٹ کے بعد یہ امکان ہے کہ شیخ حسینہ واجد مسلسل چوتھی بار ملک کی وزیر اعظم بن جائیں گی۔ شیخ حسینہ واجد نے دارالحکومت ڈھاکہ میں اپنا ووٹ کاسٹ کیا۔ چند مقامات پر پرتشدد واقعات بھی ہوئے۔ انتخابات سے قبل بھی پرتشدد واقعات میں متعدد پولنگ اسٹیشنز کو جلا دیا گیا تھا۔ جمعے کو مسافر ٹرین کو آگ لگانے کے واقعے میں 4 افراد جاں بحق ہوئے۔ کچھ قومی خبریں شامل کریں گے۔ یہاں آپ کو بتائیں وفاقی وزیر تجارت و صنعت ڈاکٹر گوہر اعجاز کی متحدہ عرب امارات کے وزیر تجارت ڈاکٹر ثانی احمد الزویتی سے ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے مابین 2 طرفہ تجارت کو بڑھانے پر اتفاق کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان ملاقات میں ہوابازی، بندرگاہوں، جہاز رانی اور بنیادی ڈھانچے میں متحدہ عرب امارات کی سرمایہ کاری بڑھانے پر اتفاق ہوا۔ اس موقع پر گوہر اعجاز نے کہا کہ متحدہ عرب امارات کے سرمایہ کاروں کو آسانیاں فراہم کی جائیں گی۔ SIFC غیر ملکی سرمایہ کاری بڑھانے کے لیے سہولیات دے رہی ہے۔
مذہبی امور اور بین المذاہب ہم آہنگی کے نگران وزیر انیق احمد حج انتظامات کو حتمی شکل دینے کے لیے سعودی عرب کے دورے پر ہیں۔ وفاقی وزیر سعودی حکام سے اہم ملاقاتیں کریں گے اور سعودی عرب کے زیر اہتمام بین الاقوامی حج کانفرنس میں شرکت کے لیے جدہ بھی جائیں گے۔ کانفرنس کل سے جدہ میں شروع ہو رہی ہے۔ اس دورے میں وزارت مذہبی امور اور بین المذاہب ہم آہنگی کے سیکرٹری ڈاکٹر عطاء الرحمان اور جوائنٹ سیکرٹری حج سجاد حیدر یلدرم بھی وزیر مذہبی امور کے ہمراہ ہیں۔ اسلام آباد میں خواجہ سراؤں کی فلاح و بہبود سے متعلق ورکشاپ سے خطاب کرتے ہوئے معاون خصوصی انسانی حقوق مشال ملک نے کہا ہے کہ صنفی آگاہی سماجی انصاف کا اہم جزو ہے۔ اس حوالے سے ضلعی سطح پر کمیٹیاں بنائی جائیں گی۔ ڈسٹرکٹ لیول پہ آپ کی کمیٹیز ہم نے بنانی ہے، آپ کی سپورٹ بھی چاہیے، اس کو پروموٹ کریں گے جو ہمارا ڈسٹرکٹ لیول پہ ہم آپ کے رائٹس کے حوالے سے کرنا چاہتے ہیں، جس کے اندر مین فوکس ہوگا ایجوکیشن، ووکیشنل ٹریننگ، ہیلتھ کیئر، جاب اپرچونٹیز کے جو مسئلے ہوتے ہیں، مائکرو بزنسز، سوشل بیہیویئر، سوشل چینج، نیشنل ٹرانسجینڈر پالیسی، افیکٹو کمیونیکیشن سکلز، سوشل ایکسیپٹنس، psychological counseling, sustainability, drugs prohibition, rights protection, census data about transgenders to engage them in productive activities. نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے رات گئے چلڈرن ہسپتال لاہور کا دورہ کیا اور اپ گریڈیشن کے کاموں پر پیش رفت کا جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے رات کو کام کرنے والے مزدوروں سے بھی ملاقات کی۔ اس موقع پر محسن نقوی نے کہا کہ بجلی اور ایئر کنڈیشنر کی وائرنگ کے کام میں معیار اور حفاظتی اقدامات کو یقینی بنایا جائے۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب میں 100 سے زائد ہسپتالوں میں سہولیات کی بہتری کا ٹاسک 31 جنوری تک مکمل کریں گے۔ گورنر سندھ کامران خان جسوری سے ہالینڈ کے اعزازی کونسل جنرل طارق معین الدین خان نے گورنر ہاؤس میں ملاقات کی۔ ملاقات میں پاک ہالینڈ تعلقات میں وسعت کے اقدامات، وفود کے تبادلوں اور باہمی دلچسپی کے دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ گورنر سندھ نے کہا کہ دونوں ممالک کے مابین مختلف شعبوں میں تعاون کی گنجائش موجود ہے، باہمی تعاون سے دونوں ممالک کو فائدہ ہوگا۔ ملاقات میں ہالینڈ کے اعزازی کونسل جنرل نے کہا کہ عوامی فلاح و بہبود کے لیے حکومت کے اقدامات مثالی ہیں۔ ترجمان وزارت خزانہ نے کہا ہے کہ نگران حکومت FBR کی تنظیم نو کے لیے پرعزم ہے، ادارے کی استعداد بڑھا کر کارکردگی بہتر بنائیں گے۔ وزارت خزانہ کے مطابق ایسا ادارہ جاتی نظام تیار کیا جا رہا ہے جس سے ٹیکس کے نظام میں شفافیت آئے گی۔ وزارت خزانہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ FBR کے طریقہ کار اور اس کے نظم و نسق کو عالمی معیار کے مطابق بہتر بنانے کے لیے کئی تجاویز مرتب کی گئی ہیں۔ ٹیکس کے نظام میں شفافیت اور یکسانیت لانے کے لیے ایک ادارہ جاتی نظام پر غور کیا جا رہا ہے۔ انسداد منشیات فورس ملک سے منشیات کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ گزشتہ سال ANF نے 1929 آپریشنز کر کے 618 میٹرک ٹن منشیات اور اربوں روپے مالیت کے ممنوعہ کیمیکلز ضبط کیے۔ کریک ڈاؤن میں منشیات کی سمگلنگ میں ملوث 1860 افراد گرفتار کیے گئے، جن میں 64 غیر ملکی بھی شامل ہیں۔ گزشتہ سال ہوائی اڈوں پر انسداد منشیات کی 341 کوششوں کو ناکام بناتے ہوئے 790 کلو گرام منشیات ضبط جبکہ 405 سمگلرز گرفتار کیے گئے۔ کراچی بندرگاہ پر کنٹینرز کی چیکنگ کے دوران سمگلنگ کی 14 کوششوں کو ناکام بناتے ہوئے مختلف کارروائیوں میں منشیات کے 235 پارسلز پکڑے گئے۔ عالمی سطح پر انسداد منشیات سے متعلقہ اداروں کی معاونت سے 26 آپریشنز کے ذریعے 26 ملزمان کو گرفتار جبکہ 36 میٹرک ٹن منشیات برآمد کی گئی۔ بلوچستان میں 7 روزہ انسداد پولیو مہم کل سے شروع ہوگی۔ مہم کے دوران 25,96,000 سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پائے جائیں گے۔ انسداد پولیو مہم میں 11,399 کے قریب ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں۔ پنجاب میں 2024 کی پہلی قومی انسداد پولیو مہم کا آغاز کل سے ہو رہا ہے۔ تفصیل ہما صدف کی رپورٹ میں۔ صوبائی دارالحکومت لاہور سمیت راولپنڈی اور فیصل آباد میں انسداد پولیو مہم 7 روز جبکہ صوبے کی دوسرے اضلاع میں 5 روز تک جاری رہے گی۔ صوبہ پنجاب میں 2 لاکھ سے زائد پولیو ورکرز 5 سال سے کم عمر 2.25 کروڑ بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائیں گے۔ موسم کی شدت سمیت ہر قسم کے حالات میں گھر گھر جا کر والدین کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلوانے پر آمادہ کرنے والے کئی پولیو ورکرز خود اس بیماری کا شکار ہیں۔ میں تو بہت چھوٹی تھی، 1.5-2 سال کی تھی جب مجھے پولیو ہوا۔ اب سردی آ گئی ہے تو پاؤں میں درد ہوگا اور یہ ساری چیزیں میں خود فیس کرتی ہوں، مجھے خود فیل ہوتی ہیں۔ میں کہتی ہوں کہ جو میرے ساتھ ہو رہا ہے نا وہ کسی اور بچے کے ساتھ نہ ہو۔ میں نہیں چاہتی کہ جیسے
میں ڈسیبل ہو گئی، کل کو آپ کو پرابلم ہو، آپ کے بچے کو پرابلم ہو. یہی میرا مشن ہے کہ پاکستان میں اب کوئی پولیو سے متاثر بچہ نہ ہو. پنجاب پولیو پروگرام کے اعداد و شمار کے مطابق کئی بار ماحولیاتی نمونہ جات میں پولیو وائرس کی تصدیق ہونے کے باوجود اکتوبر 2020 کے بعد سے اب تک صوبے میں پولیو کا کوئی کیس رپورٹ نہیں ہوا، جس کی ایک بڑی وجہ پولیو ورکرز کی انتھک محنت بھی ہے. یہ ورکرز انسداد پولیو مہم کا ہراول دستہ ہیں، لیکن ضروری ہے کہ والدین ہر مہم میں اپنے 5 سال سے کم عمر بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے ضرور پلائیں. ہما صدف، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور. 11ویں سالانہ قومی خاتون جنت کانفرنس کے مشترکہ اعلامیے میں اتحاد امت کو وقت کا تقاضا قرار دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ گروہی اختلافات سے بالاتر ہو کر امت باہم متحد ہو جائے. جامعہ نعیمیہ اسلام آباد میں منعقدہ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ بنت رسول سیدہ فاطمہ کی سیرت مبارکہ مینارہ نور ہے. آپ کی سیرت ہماری خواتین کے لیے مشعل راہ اور عظیم نمونہ ہے. کانفرنس میں فلسطین میں گزشتہ 3 ماہ سے اسرائیلی جنگ اور وحشیانہ بمباری کی مذمت کرتے ہوئے اہل فلسطین سے بھرپور یکجہتی کا اظہار کیا گیا. اصلاحی جماعت اور عالمی تنظیم العارفین دربار حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے زیر اہتمام میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حق باہو کانفرنس کا انعقاد کیا گیا. کانفرنس میں فلسطین، آذربائیجان، سوڈان اور انڈونیشیا سمیت دیگر غیر ملکی سفارتکاروں اور زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی. کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے دیوان آف جوناگڑھ صاحبزادہ سلطان احمد علی نے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر ہم دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. کانفرنس کے اختتام پر ملک کی سلامتی اور اتحاد کے لیے خصوصی دعا کی گئی. خیبر پختونخوا کے پرائمری اسکولوں میں موسم سرما کی تعطیلات میں 6 روز کی توسیع کر دی گئی ہے. محکمہ تعلیم خیبر پختونخوا کے مطابق سرد موسم کی وجہ سے تمام سرکاری اور نجی پرائمری اسکولوں کی تعطیلات میں 6 روز کی توسیع کر دی گئی ہے، جبکہ مڈل، ہائی اور ہائر سیکنڈری اسکولز کے اوقات 1 ہفتے کے لیے تبدیل کیے گئے ہیں. محکمہ تعلیم کے مراسلے کے مطابق چھٹیوں میں توسیع کے بعد پرائمری اسکولز 8 جنوری کے بجائے 15 جنوری کو کھلیں گے، جبکہ مڈل، ہائی اور ہائر سیکنڈری اسکول صبح 8:30 کے بجائے 9:30 بجے کھلیں گے. خبر شامل کریں گے لاہور سے، جہاں خوبصورت پینٹنگز کی نمائش جاری ہے. نمائش میں ارض پاک کے مختلف حصوں کے قدرتی مناظر کی دلکش انداز میں عکاسی کی گئی ہے. تفصیل بتا رہے ہیں وقار ذوالفقار بھٹی. اپنی نوعیت کی اس منفرد نمائش میں ارض پاک کے مختلف علاقوں کے قدرتی مناظر کی دلکش انداز میں عکاسی کی گئی ہے. نمائش میں ملک بھر سے 27 فنکار حصہ لے رہے ہیں اور ان کی 60 پینٹنگز اویزہ کی گئی ہیں. فنکاروں نے بڑی مہارت سے وطن عزیز کے مناظر کو خوبصورت رنگوں سے کینوس پر اتارا ہے. کہیں آسمان سے باتیں کرتے پہاڑ ہیں تو کہیں بہتی ندیوں کی روانی، کہیں کشور حسین کے لوگوں کی مصروفیات ہیں تو کہیں شمالی علاقہ جات کی وادیاں. ہر پینٹنگ ایک سے بڑھ کر ایک ہے. کسی بھی قوم کی پہچان جو ہے نا، ان کے کاریگروں سے، ان کے پروڈکٹ سے، ان کی موسیقی سے، ان کی رنگ سازی سے، ان کی تحریر سے، ان کی شاعری سے ہوتی ہے. آرٹ اور فن سے محبت کرنے والے افراد نے بڑی تعداد میں نمائش دیکھی اور فن پاروں میں گہری دلچسپی لی. And I'm just delighted to be here and the quality of the artists, the commitment and just the energy they put into it is just very impressive and terrific. نیشنل آرٹسٹ ایسوسی ایشن آف پاکستان کے زیر اہتمام یہ نمائش 16 جنوری تک لاہور میں جاری ہے. شرکا نے فن مصوری کو سراہا اور کہا کہ سیکھنے والوں کے لیے بہت اچھا موقع ہے. وقار بھٹی، پی ٹی وی نیوز، لاہور. السلام علیکم ناظرین، موسم کی خبروں میں خوش آمدید. ناظرین، محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک، جبکہ شمالی علاقوں میں شدید سرد رہے گا. تاہم اس دوران بلوچستان میں مطلع ابر آلود رہنے اور کہیں کہیں گرج چمک کے ساتھ بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا امکان ہے. پنجاب، بالائی سندھ اور خیبر پختونخوا کے میدانی علاقوں میں شدید دھند اور سموگ چھائی رہے گی. ناظرین، آج ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت کی تفصیل کی بات کریں گے، جو کہ کچھ یوں رہی. لہ میں کم سے کم درجہ حرارت -12 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. سکردو میں -10، گلگت -5،
سری نگر -3 جبکہ کالام میں بھی -5 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اور ملک کے مختلف شہروں میں ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت کی تفصیل کچھ ایسے رہی۔ اسلام آباد میں 1 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، لاہور میں 5، کراچی 13، پشاور 1 جبکہ کوئٹہ میں 2 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ ناظرین، موسم کی صورتحال آپ جان چکے ہیں، موسم کی خبروں سے اتنا ہی۔ السلام علیکم، کھیلوں کی خبروں میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ٹاپ سیڈ محمد شعیب نے 36ویں فیڈرل کپ نیشنل رینکنگ ٹینس چیمپئن شپ میں مردوں کا سنگلز ٹائٹل جیت لیا۔ خواتین کا ٹائٹل سارہ محبوب کے نام رہا۔ چیمپئن شپ کی تفصیل جانتے ہیں ذیشان قیوم کی اس رپورٹ میں۔ پی ٹی ایف ایس ڈی اے ٹینس کمپلیکس اسلام آباد میں ہوئے 36ویں فیڈرل کپ نیشنل رینکنگ ٹینس چیمپئن شپ کے فائنل مقابلے۔ ٹاپ سیڈ 22 سالہ محمد شعیب نے مردوں کا سنگلز ٹائٹل اپنے نام کیا۔ فائنل میں انہوں نے عقیل خان کو اسٹریٹ سیٹس میں 6-2 اور 6-4 سے ہرایا۔ مقابلہ 1 گھنٹہ اور 18 منٹ تک جاری رہا۔ بہت عمدہ شاٹ تھی محمد شعیب۔ یہ میرے لیے بہت خوشی کی بات ہے کہ میں آج جیتا ہوں، اور جو ہے نا انشاءاللہ امید ہے کہ میں اور مزید ٹریننگ کروں گا، اور انشاءاللہ ہمیشہ جو ہے پاکستان کا نام روشن کروں گا۔ خواتین کا سنگلز ٹائٹل سارہ محبوب نے آمنہ علی قیوم کو ہرا کر حاصل کیا۔ ریلی ہیپی کہ میں اپنا چوتھا ٹائٹل جیتی ہوں اس سیزن کا۔ there were 4 tournaments back to back، اور ظاہر مشکل ہو جاتا ہے کہ ہر ہفتے ایک نیا ٹورنامنٹ، اینڈ obviously it's physically exhausting as well، but الحمدللہ میں نے اپنے سارے ٹائٹلز ڈیفینڈ کر لیے ہیں۔ آخر میں کھلاڑیوں کو انعامات دیے گئے۔ انڈر 10 کا ٹائٹل محمد عرش نے محمد فیضان کو ہرا کر اپنے نام کیا۔ انڈر 18 کا ٹائٹل حمزہ رومن اور انڈر 14 کا ٹائٹل ایم حسن عثمانی جیتنے میں کامیاب رہے۔ فائنل مقابلہ پی ٹی وی سپورٹس HD پر براہ راست دکھایا گیا۔ ڈیوس کپ کے پاکستان میں انعقاد کے بعد ملک میں ٹینس کا کھیل تیزی سے فروغ پا رہا ہے۔ اس سے نہ صرف لوگوں میں ٹینس کا رجحان بڑھ رہا ہے بلکہ نئے کھلاڑی بھی سامنے آ رہے ہیں۔ ذیشان قیوم، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ گلگت بلتستان میں 7 روزہ ونٹر فیسٹیول 15 سے 25 جنوری تک منعقد ہوگا۔ فیسٹیول میں پہلی بار نیشنل آئس ہاکی چیمپئن شپ کو شامل کیا گیا ہے۔ تفصیل جانتے ہیں نثار مہدی کی اس رپورٹ میں۔ گلگت بلتستان میں 7 روزہ ونٹر فیسٹیول کے حوالے سے اسلام آباد میں تقریب ہوئی۔ وزیر سیاحت گلگت بلتستان غلام محمد نے کہا کہ گلگت بلتستان سیاحت کے حوالے سے بے پناہ صلاحیتوں کا حامل ہے، کھیل اور ثقافت کے فروغ کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہے ہیں۔ گلگت بلتستان کے اندر ٹورزم سکوپ ہے ونٹرز میں، اور خاص کر جو ونٹر ایکٹیویٹیز ہماری ہیں اس کے اندر جو ہے نا یہ آگے جا کر یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ اس کا جو فیوچر ہے، ابھی ہماری گیسنگ ہے کہ یہ انٹرنیشنل ایونٹ تک جا سکتا ہے۔ صوبائی وزیر منصوبہ بندی راجہ ناصر علی خان نے کہا کہ گلگت بلتستان پوری دنیا میں سیاحوں کی توجہ کا مرکز ہے۔ اس ایونٹ کے ذریعے پاکستان کا مثبت چہرہ دنیا کو دکھائیں گے۔ ونٹر سپورٹس فیڈریشن آف پاکستان کے نائب صدر شاہد ندیم نے کہا کہ سرمائی کھیلوں کے دوران ملکی اور غیر ملکی سیاح بڑی تعداد میں گلگت بلتستان کا رخ کرتے ہیں۔ امید ہے کہ ایشین گیمز اور اولمپکس میں پاکستانی ایتھلیٹس ملک کا نام روشن کریں گے۔ سیکرٹری سیاحت آصف اللہ خان اور ایڈیشنل چیف سیکرٹری گلگت بلتستان کیپٹن ریٹائرڈ مشتاق احمد نے کہا کہ ونٹر فیسٹیول کے دوران گلگت بلتستان کے تمام 10 اضلاع میں مقامی کھیلوں سمیت ثقافتی سرگرمیوں کا انعقاد بھی کیا جائے گا۔ نثار مہدی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ کرکٹر احمد شہزاد نے کوئٹہ میں کرکٹ اکیڈمی بنانے کا اعلان کر دیا۔ اکیڈمی پروجیکٹ کا اعلان کوئٹہ میں نیوز کانفرنس میں کیا گیا۔ رپورٹ کر رہے ہیں عزیز الرحمان مری۔ کرکٹر احمد شہزاد کوئٹہ میں کرکٹ اکیڈمی قائم کریں گے۔ بلوچستان میں کرکٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے اپنی پلاننگ اور حکمت عملی سے کوئٹہ میں میڈیا کو آگاہ کرتے ہوئے کہنا تھا، بلوچستان سے سپر سٹار کرکٹرز کو دنیا کے سامنے لانا کوئی بڑا چیلنج نہیں۔ جلد از جلد یا کب تک ہمیں وہ لینڈ اور انفراسٹرکچر مل سکتا ہے؟ پھر میرے کچھ دوست ہیں جس طرح ایمپائر گروپ ہے دبئی میں، وہ بلوچستان کے بچوں کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے۔ کوئی بھی ایسی کمٹ نہیں کرنا چاہتا، کوئی بھی ایسا ٹائم نہیں دینا چاہتا کہ کل کو جو نہ ہو سکے تو آپ کہیں نہیں۔ میری نیت میں مخلصی ہے۔ نگراں وزیر اطلاعات بلوچستان جہاں اچک زئی نے احمد شہزاد اکیڈمی کے لیے بلوچستان حکومت کی طرف سے زمین کی فراہمی کا اعلان کیا۔ عزیز الرحمان مری، پی ٹی وی نیوز، کوئٹہ۔ آئی سی سی انڈر 19 کرکٹ ورلڈ کپ میں شرکت کے لیے پاکستان انڈر 19 ٹیم جوہانسبرگ پہنچ گئی ہے۔ پاکستانی ٹیم کی قیادت سعد بیگ کر رہے ہیں۔ انڈر 19 کرکٹ ورلڈ کپ 19 جنوری سے 11 فروری تک جنوبی افریقہ میں منعقد ہوگا۔
4 ग्रुप्स में तकसीम 16 टीमें 48 मैचेस में मद्देमुकाबिल होंगी। ग्रुप डी में शामिल पाकिस्तानी टीम अपना पहला मैच 20 जनवरी को अफगानिस्तान के खिलाफ खेलेगी। जी नाज़रीन, इसके साथ ही खबरनामा अपने इख्तिताम को पहुंचता है। आप हमारे साथ रहे, आपका बहुत शुक्रिया। रिजवान रौनक, नाजिया कमल और हमारी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़।